बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से हम सुपारा 24 पढ़ रहे हैं और सूरत हमारी चल रही है अल मोमिन और आयत नंबर पढ़ने लगी हूँ 37। वकाला फ़िरऔन या हामानु, ए फ़िरऔन ने अज़राह तमस्खुर कहा कि ए हमान ज़रा मेरे लिए एक बुलंद इमारत तो बनवा दे, शायद मैं इस पर चढ़कर इन राहों तक पहुंच जाऊं जो आसमानों की राहों में जा मिलती हैं। फिर मूसा के खुदा को झांक कर देखूं और मैं इस मूसा को झूठा समझता हूं। और इस तरह फ़िरऔन को अपने बुरे अमाल अच्छे मालूम होते रहे और वो राह हक से रोक दिया गया और फ़िरऔन की हर तदबीर तो खुद इसकी हलाकत के लिए ही रही। मतलब ये है कि आप ये सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दौलत दी और उन्होंने इस्तेमाल किस तरफ को की। और ये बात सोचने वाली है कि अल्लाह ने उसकी बात ये लिखी इस आयत में कि देखो वो कितनी बड़ी बड़ी बात करता था कि बना ज़रा ऊंचा सा मीनार, मैं इसके रब को देखूं। अल्लाह को ये बात लगी, अल्लाह ने अपने दिल पे लिख ली और फिर कुरान पे लिख दी। तो इन बातों की ही सजाएं हैं उनकी। फिर कहा गया, इस मर्द मोमिन ने कहा, ए मेरी कौम तुम मेरी पैरवी करो, फ़िरऔन को छोड़कर मैं तुमको नेकी की राह दिखा दूं। ए मेरी कौम, बिलाशुबा ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा फ़ायदा उठा लेने के लिए चीज़ है और बिलाशुबा आखिरत ही दरअसल करार व क़याम की सही जगह है। याद रखो, जिसने दुनिया में बुराई की तो इसको इस बुराई के बराबर बदला मिलेगा, और जिसने नेक अमल किया, ख्वाह मर्द हो या औरत हो, वो साहिब ईमान भी हो, तो वो सब जन्नत में दाखिल होंगे और वहाँ इनको बेहिसाब रिज़्क मिलेगा जिसका उन्हें समान गमान भी नहीं है, सानो गमान भी ना था। और ऐ मेरी कौम, ये क्या है कि मैं तुमको राह नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझको दोज़ख की तरफ दावत देते हो। तुम मुझको इस तरफ बुलाते हो कि अल्लाह का इनकार करूं और ऐसों को इसका शरीक करूं जिसकी मेरे पास कोई दलील मौजूद नहीं, और मैं तुम्हारी खैर ख्वाह के लिए तुमको गालिब आने वाले बख्शने वाले अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। हकीकत ये है कि तुम जिस चीज़ की इबादत की तरफ मुझको बुलाते हो वो तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है ना आखिरत में। और ये कि हमको अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है, बिलाशुबा हद से गुजरने वाले ही दोज़खी हैं। बस जो बात मैं तुमको कहता हूँ आगे चलकर तुम इसे याद करोगे, और मैं तुम्हें अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बिलाशुबा सारे बंदे अल्लाह की नज़र में हैं। बस अल्लाह ने इस मर्द मोमिन को लोगों की बुरी तदबीर से महफूज रखा और आले फ़िरऔन को सख्त अजाब ने घेर लिया। यानी इसका मतलब है वो बंदा आम जो उठा था वो बच गया। अल्लाह ने बता दिया कि हमने उसे बचा लिया, वरना ये लोग मार देते होते हैं। और फिर आलम बरज़ख में इन लोगों को दोज़ख की आग के सामने सुबह शाम लाया जाता है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो आले फ़िरऔन को सख्त तरीन अजाब में दाखिल कर दिया जाएगा। क्या मतलब है सुबह शाम लाया जाता है? यानी ये जो फ़िरऔन है, हमान है और इस तरह के सारे सरकश जो लोग हैं, इनकी कब्रों में हैं, कब्रों में भी क़यामत तक सुबह शाम इनको क़यामत के सामने लाया जाता है, डराया जाता है, ये है तुम्हारा ठिकाना। तो ये कब्रों में टेंशन में ही रहेंगे। उसके बाद कहा कि ये उस वक़्त का जिक्र करो जब वो लोग दोज़ख में झगड़ेंगे तो इनके कमज़ोर लोग इन लोगों से जो बड़े बनते थे कहेंगे, हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे, बस क्या तुम हमसे आग का कोई हिस्सा कम कर सकते हो? कुछ तख़फ़ीफ़ कर दो। यानी दुनिया में जिनको पीर मानते थे ना, तो कहते थे इनसे हमारे काम होते हैं, तो वो कहेंगे अब दुनिया में तो तुम करते थे, अब यहाँ आग ही ज़रा कम कर दो। तो वो लोग कहेंगे जो बड़े बनते थे कि हम सब ही इस आग में पड़े हैं। बिलाशुबा अल्लाह तो बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमा चुका। वक़ाल लज़ीना फ़िन्नारी, और जो लोग दोज़ख में पड़े होंगे वो दोज़ख के मुहाफ़िज़ों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो हम पर एक दिन कुछ वक्त तक अजाब को हल्का कर दे। एक दिन कहते हैं, सिर्फ एक दिन थोड़ा सा अजाब हमसे हल्का कर दे, हमें थोड़ा सा तो रिलैक्स होने का मौका दे दें। ये दुनिया देखिए, हमें रिलैक्स होने का मौका कम मिली है। हम लोग अच्छा जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, बस अल्लाह को माने, कुफर ना करें, शिरक ना करें, उसके हिदायत पर चलें और सारी फजूल चीज़ों से रुक जाएं, तो फिर हमारे लिए वहाँ आसानियाँ ही हैं। फिर कहाँ वो मुहाफ़िज़ कहेंगे कि तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल निशानियाँ लेकर नहीं आए थे। वो दोज़खी कहेंगे क्यों नहीं, कहेंगे फिर तुम ही दुआ करो, और जान लो कि काफिरों की दुआ तो उस वक़्त बेकार है। बिलाशुबा हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते रहते हैं, और इस दिन भी जिस दिन गवाह खड़े होंगे। अल्लाह कहता मैं इन लोगों की तो मदद उस दिन भी करूँगा खुद, जिस रोज़ बहाने बाजियाँ ज़ालिमों मुशरिकों के कुछ काम ना आएंगी और इन पर अल्लाह की लानत होगी। लहुमुल लानतु व लहुम सूअद्दार, और उनके बदतरीन घर होंगे। और बेशक हमने मूसा को किताब हिदायत दी और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया, अक्लमंदों की हिदायत और नसीहत के लिए। बस आप सब्र करें, बिलाशुबा अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने गुनाहों की मगफरत अपने रब से तलब कीजिए। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि सुबह शाम अपने रब की तस्बीह और तमहीद करते रहें।
اللہ نے کہا بس سبے ہی بحمدی ربی کا بالعشیشی والابکار، اور بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ بھی بلا کسی سند اور دلیل کے جو ان کے پاس پہنچی ہو، ان کے دل میں بس ایک ایسی بڑائی کی ہوس ہے جس تک وہ پہنچ نہ سکیں گے۔ بس آپ حاسدوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں فاستعذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، فاستعذ باللہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لفظ، اور جو پھر بچنے کے لیے شیطان سے دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہاں یاد رہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے بڑا کام ہے، اور لیکن اکثر لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، یعنی اتنا بڑا آسمان پیدا کرنا آسان ہے یا اتنا سا بچہ؟ تو جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان، پھر آسمان کے اوپر آسمان اور 500 سال کی بیچ میں مسافت، اور اتنے بڑے بڑے آسمان پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے یا ایک انسان؟ تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے کہ وہ ہڈیوں کو زندہ کر لے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں یاد رہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، یہ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، اور اندھا کافر اور بینا مومن برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ صاحب ایمان نیکوکار اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں، تم بہت ہی کم اور غور و فکر کرتے ہو۔ دیکھیں قرآن اترا ہے ما تذکرون، یعنی کہ ذکر کرنے والی اور نصیحت پکڑنے والی، اور اس کو زیادہ پڑھنا، اللہ نے کہا بہت کم تم اس کو پڑھتے، اور بہت اگر پڑھتے بھی ہو تو پھر غور بڑا کم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اور ایک بات اور میرے ذہن میں یہی بتاتی جاؤں کہ ایک آیت پہ غور کرنا ساری رات 100 نفلوں سے بہتر ہے، بلکہ 1000 نفلوں سے کہہ لیں آپ، ایک آیت پہ غور کرنا۔ اس کے بعد بلا شبہ قیامت ضرور آئے گی، اس میں کچھ شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے، اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دیکھیں اللہ خود کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، اور وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ صبح کی نماز اللہ نے اتنی پیاری ہمیں دی ہے، اور جو تہجد پڑھ لیتے وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس وقت سے لے کے پھر فجر کے آخر وقت تک اللہ خود پکارتے ہی رہتے ہیں، اور پھر اللہ خود ہماری پکار پھر سنتے ہیں، اور خود پکارتے بھی ہیں، سنتے تو ہیں ہی، لیکن اللہ خود اس وقت پکارتا ہے۔ اسپیشل ٹائم ہے یہ، اللہ نے ہمیں اسپیشل ٹائم دیا، یہ اسپیشل گفٹ دیا ہے تہجد کا وقت۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے واسطے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم کام کاج کر سکو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے یہ جو ہمیں رمضان کا پیارا سا مہینہ دیا ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں رات سکون کے لیے دی، لیکن اللہ نے ہمیں سکون میں سے ان دنوں بے سکونی ذرا دینی ہے۔ رات کے بیچ میں اٹھنا ہے، یاد سے جو لوگ نہیں بھی تہجد پڑھتے تھے وہ بھی اٹھیں گے، اور شاید اس میں اللہ کی حکمت یہ بھی ہو کہ جو نہیں پڑھتے تھے وہ اٹھ جائیں، 2 نفل پڑھ لیں پہلے، سحری تو بنانی ہی بنانی ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، تو اس لیے اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں ہر چیز میں۔ تو رمضان کے مہینے اس رات سکون کا ہم سے ذرا تھوڑا امتحان اللہ نے لے لیا۔ پھر کہا کہ لوگوں، آیت نمبر ہے 64، لوگوں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قیام کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بھی بنائیں، تو کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں، اور پاکیزہ چیزوں سے تم کو رزق عطا کیا۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب بھی ہے، بس اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہ سوچیں کہ صورتیں، کہ جو ہماری صورتیں ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے کسی کی صورت کسی سے نہیں ملتی؟ اتنی ڈائیاں ہیں اللہ کے پاس، اتنا اللہ کے پاس یہ ہے کہ کس ڈائی سے بنا رہا ہے اور پھر وہ دوبارہ ڈائی یوز نہیں کرتا۔ یہاں تک ہم صورتوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کے ہاتھوں کی لکیریں نہیں ملتی آپس میں، ہر ایک کی لکیر مختلف ہے، کان کی شیپ نہیں ملتی، اس پر تحقیق ہو چکی ہے، ہر انسان کے کان کی شیپ کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ صرف کہتا ہے صورتیں دیکھی تم نے میں نے کیسی کیسی بنائی، بس اللہ بڑی برکت والا ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس خلوص نیت کے ساتھ اس کو پکارو۔ تمام اچھی تعریفیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو منع کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم ہو چکا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ رب العالمین، یعنی میں صرف اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔
تو بات یہ ہے کہ والذی خلقکم، اللہ بتاتے ہیں لوگوں وہی ہے تمہارا رب جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو جیتا جاگتا بچہ بنا کر نکال لیا تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر مزید مہلت دی تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچو اور شاید تم عقل سے کام لو اور حقیقت کو سمجھو کہ اس جگہ سے جانا ہی فائدہ مند کی بات ہے، یعنی کہ مر کر جانا اللہ کے پاس فائدہ ہے تمہارا، کیونکہ دنیا کی مصیبتیں ختم، اور اگر تمہارے نیک مال ہیں تو ڈھیروں ڈھیر ان کی اجر ملنے والے ہیں۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا چاہتا ہے تو بس پھر کیا کہتا ہے، امرن فانما یقول له کن فیکون، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اور عجیب و غریب بحثیں کرتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلاتے رہے، پھر وہ جلد ہی جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں پڑی ہوں گی، وہ دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اور پہلے کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں گئے جن کو شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے کھو گئے، نظر نہیں آتے، نہیں ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، پھر ساتھ ہی مکر گئے، جھوٹ بول دیا۔ انہوں نے کہا اس وقت جھوٹ بول کے جان چھڑا لو۔ وہ اس طرح اللہ اپنے قانون کے مطابق جھوٹوں کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے اس کا جو تم زمین میں ناحق باطل پر خوش ہوا کرتے تھے، اور اس بات کا کیا تم اترایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اس دن جب 12 ربیع الاول آنا ہے تو ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسے ہیں اور یہ شرک بھی کرتے ہیں اور اتنی اتنی چیزیں بنائیں گے، اتنی اتنی گاڑیاں سجائیں گے، اور پھر وہ ہندوؤں کی طرح جیسے وہ مندر بناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں بنائیں گے اور پورے شہروں میں اتراتے ہوئے پھریں گے، پھر گانے میوزک لگائیں گے، پھر بندوقیں چلائیں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم جو اس طرح کا کام کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو، دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والوں کے لیے بس مغروروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ بات یہ ہے کہ فصبر ان وعد اللہ حق، بس اے پیغمبر اسلام صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھلائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، بہرحال یہ ہماری طرف ہی واپس آئیں گے، یعنی اللہ نے آپ کو بھی وفات دینی ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا اور بے شک ہم نے اے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے، بعض وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو ان کی طلب کردہ نشانی ان کو مل گئی تو فیصلہ حق کے ساتھ ہو گیا، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں رہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر جہاں جانے کا ارادہ کرو وہاں پہنچ سکو، اور تم ان چوپایوں جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آیات اللہ تنکرون، اور تم ان کو انکار کرتے ہو۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین پر گھومے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، حالانکہ وہ لوگ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ ہی تھے، اور وہ زمین پر اپنی ہی بہت سی نشانیاں چھوڑ گئے لیکن ان کی یہ کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ وہی لوگ جو میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ چاہے آپ نیو ہاسپٹل بنا لیں، چاہے آپ گنگا رام ہاسپٹل بنا لیں، جتنی مرضی چیریٹی کر لیں، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں لائے اور اسی طرح مر گئے تو پھر وہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا اس پر وہ نازاں رہے اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے، اور جن کو ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے ہم ان سے منکر ہیں۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، کہ جو اللہ کے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے کہ ان کے انکار کی سزا ہلاکت ہی ہے، اور اس وقت وہ منکر حق خراب اور برباد ہو جائیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
सूरह हम पढ़ते हैं सजदा। हामीम तंजीलुन मिनर रहमान रहीम किताबुन फुसिलत आयातुहु कुरआनन अरबियन लिकौमी यालमून। और ये कुरान रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल हुआ है। ये एक किताब है जिसकी आयतें वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई हैं। कुरान अरबी ज़ुबान में उन लोगों के लिए है जो जानते हैं। ये खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला है। लेकिन इनमें से अक्सर लोगों ने रुगर्दानी की है, वो सुनते ही नहीं, समझेंगे क्या। और वो लोग कहते हैं कि हमारे दिल गलाफ में हैं इस बात से जिसकी तरफ आप बुलाते हैं। कहते हैं कि हमारे कानों में डट है और हमारे और आपके दरमियान एक हिजाब है, बस आप अपना काम किए जाइए, हम अपना काम किए जाएंगे। आप फरमा दीजिए मैं भी तुम्हारी तरह आदमी हूँ, मुझ पर वही की जाती है कि तुम्हारा मबूद एक है, एक ही मबूद है, बस तुम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ और उस बख्शिश तलब करो। और उन मुशरिकों के लिए बड़ी ख़राबी है। बस बात यह है कि अल्लाह ज़ीना ला यूतून ज़ुकाता वहुम बिल आखिरात हुम काफिरून। जो लोग ज़ुकात नहीं देते और आखिरत के दिन यानी क़यामत के रोज़ के मुनकिर हैं, तो क्या है वो उनके लिए जहन्नम है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, और बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है। ए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए क्या तुम लोग इसकी ज़ात से मुनकिर हो जिसने दो दिन में ज़मीन बनाई और तुम इसके हमसर ठहराते हो। याद रखो वही तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह कैसे बार बार अपनी किबरियाई हमें जताते हैं कि देखो मैंने ये बनाया वो बनाया, पूरी कायनात बना दी, ज़मीन बनाई, मेरा शरीक ठहराते हो। तो अल्लाह को इस बात पे ताज्जुब भी होता है। और उसने ज़मीन में इसके ऊपर पहाड़ बनाए और इनके अंदर बड़ी बरकत रख दी, यानी पहाड़ों के नीचे बड़े ख़जाने हैं और इसमें सामान मईशत रख दिया। सिर्फ 4 दिन में ये बात सब पूछने वालों के लिए बराबर है। यानी यही बात है जो भी पूछेगा एक ही जवाब है कि अल्लाह ने इतने अरसे में ये चीज़ें बनाई। फिर कहा कि फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जो हुआ कि वो दुहा सा था। फिर इनको और ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों खुशी से आओ या नाखुशी से। दोनों ने कहा कि हम खुशी से हाजिर हैं। ये बातें ज़ुबान हाल की हैं। यानी ये है वो हिस्ट्री जो अल्लाह तुम्हें सुनाता है कि ये दुनिया कैसे बनी, कि दुहा सा था आसमान भी और ज़मीन भी। अल्लाह ने उनको फिर एक को आसमान बना दिया और दूसरे को ज़मीन। यानी ये लोग जो कहते हैं ना साइंसदान कि एक धमाका हुआ, ये हकीकत है कि एक धमाका हुआ, क्योंकि अल्लाह की आयतों से भी पता चलता है। अल्लाह ने एक धमाका किया और वो धमाका यूँ फैला और फैलने से ही वो चीज़ें खुद बनी। जहाँ जहाँ जिस चीज़ ने जाना था अल्लाह ने उसे अपने एक मुकर्रर अंदाजे के मुताबिक रख दिया। तो ये है अल्लाह कहता है सूरत हाल। फिर इन 7 आसमानों को 2 दिन में बनाया और हर आसमान में जो कुछ होना था इसका हुक्म इसमें वही कर दिया और आसमान दुनिया को रोशनियों के साथ सजा दिया और इनको अच्छी तरह महफूज कर दिया। ये इंतज़ाम है इस ज़बरदस्त और हर चीज़ का इल्म रखने वाले का। यानी आसमानों के बारे में बता दिया अल्लाह ने कि जितने आसमान अल्लाह ने बनाए हैं हर आसमान में उसकी अपनी चीज़ें हैं। ये हमें नहीं पता कि अब क्या क्या है, लेकिन जो गैलेक्सी, जो ये सारे स्टार, ये जो सियारे हमें पता चलेंगे उनमें ही पता चलेंगे। वो पूरी कायनातें हैं, इतनी बड़ी हैं कि ये ज़मीन कुछ भी नहीं है उनके आगे जिसमें हम रहते हैं। तो अल्लाह ने हर आसमान में और चीज़ें भी बनाई हैं। फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं तुमको एक खौफनाक अजाब से डराता हूँ, जिस तरह का खौफनाक अजाब आज समूद पर आया जब इनके पास अल्लाह के रसूल इनके आगे से और इनके पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। तो वो कहने लगे कि अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता और हम इनका कहना मानते, बस बिलाशुबा हम इससे इनकार करते हैं जो तुम्हारा लाया हुआ पैगाम है। अब देखें कितनी अजीब बातें करते हैं काफिर, और उनके पास भी वैसे जवाब देखें कितने आला हैं, क्योंकि अभी जिंदा है ना, तो कितने आला जवाब हैं कि भाई तुम्हारा रब हमारे दिलों पे कंट्रोल क्यों नहीं कर लेता, हमें हमारी बुराई क्यों नहीं ख़त्म कर देता, अगर वो चाहे तो फिर हमें अच्छा बना लेना। फिर अल्लाह अकबर। फिर कहा बस जो आद के लोग थे वो मुल्क में नाहक गरूर करने लगे और कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ज़ोरावर कौन है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि बिलाशुबा वो अल्लाह जिसने इनको बनाया वो कुव्वत में इनसे कहीं ज़्यादा है और वो हमारी आयतों से इनकार ही करते हैं। अब देखें मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि, और मेरी कानों ने वो बातें सुनी हैं जो मुझे भूलती नहीं है, जब मैं छोटी थी अभी, कि वो कहते थे कि हमारे पास तो इतनी दौलत है कि हम अपने शहर से लाहौर तक बिछा दें तो ख़त्म ना हो। अब वो दौलत पे गुरूर करने वाले वो लोग जिनको मैं जानती थी, आज उनको अपनी ज़िंदगियों के लाले पड़े हुए हैं कि बच्चियों के सही रिश्ते ही नहीं मिलते और जो मिलते हैं धोखे। तुम्हारी दौलत ने नेक दमाद ना खरीदे। तो अपनी दौलत पे ये जो अल्लाह हमें कहानियाँ आज समूद की सुनाता है, आज भी हैं अपनी दौलत पे घमंड करने वाले।
تو اللہ کو نہیں پسند. پھر ہم نے کہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک زور کی آندھی چلا دی ان پر نحوست کے دنوں میں بھیجی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تاکہ ہم انہیں دنیا میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی. اور جو سمود تھے ہم نے ان کی ہدایت کی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں اندھا رہنا پسند کیا. پھر ان کے اعمال کی پیدائش میں ایک ذلت کے عذاب نے انہیں ایک ہولناک آواز کی صورت میں آ لیا. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قرآن جو انسان سیکھتا ہے نا، اور قرآن جن کے خاندان میں بڑے حفظ کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے تو پورے جتنے بچے ہیں سب حفظ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ بھی تکبر کی طرف بات چلی جاتی ہے. قرآن سے ہی کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور قرآن سے ہی کئی لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں گے. تو قرآن پڑھنے والے جو ہے نا عالم، آپ کو بتاؤں زیادہ متکبر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے پھر عالم کا یہ حال ہو جاتا ہے جو علماء سو ہیں، کہ وہ پھر باتیں اتنی کرتے ہیں اور باتیں ہی باتیں، عمل کوئی بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان عالموں کو کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوں گے. کہ ان کو علم تھا مگر علم کے باوجود وہ دیکھو ذرا کہ انہوں نے کیسی پھر حرکتیں کی. اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے بچا لیا. یعنی ڈرنا چاہیے. اتنا علم ہونے کے بعد، جیسے موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ہاں مجھے ہے علم، ڈرتے ڈرتے کہہ دیا تھا کہ ہاں جو میں تقریر کر رہا ہوں. موسیٰ ویسے ہی بہت سیدھے تھے، مجھے خود لگتا ہے پڑھ کے موسیٰ ویسے ہی بڑے سیدھے تھے. اور وہ جب بندے نے پوچھا کہ آپ کے پاس علم ہے، انہوں نے کہا ہاں ہے میرے پاس علم. مطلب پتہ نہیں، اب ان کا مقصد تو یہی ہو گیا اللہ نے دیا، لیکن اللہ نے کہا اس کو کیوں نہیں کہا تم نے کہ علم تو اللہ کی طرف ہی ہے. اور جو کہہ دے کہ میں عالم ہوں، کہا جاتا ہے کہ وہ جاہل ہے. اور جو کہہ دے کہ میں جاہل ہی ہوں، ابو مجھے کچھ نہیں آیا ابھی، تو وہ علم ہے اس کے پاس، اللہ نے دیا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی بعض زبانیں حال گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہم کو اس اللہ نے گویائی دی، اور ہم بعض زبانیں حال بول پڑی جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے، بلایا ہے، اور اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے حجاب نہ کرتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم تو خیال کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں. اب بھی یقین آیا کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہ کھال ہی بتائے گی باتیں، یہ اس کی کھال باتیں کر رہی ہے کہ بھئی تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں تمہاری جو ہم ہیں ہم گواہی دیں گے. اور کہ ہمیں دیکھیں کیوں نہیں پتا، اب ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا بار بار کہ یہ چیزیں گواہی دیں گی تو ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد کہا اور تمہارے اس گمان سے جو تم اپنے پروردگار کے متعلق رکھتے تھے تم کو برباد کیا، بس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اب اگر وہ صبر کرے تو کوئی بلا نہ ٹل جائے گی، اور دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور اگر وہ عذر کریں گے تو کوئی منت سماج قبول نہیں ہوگی. یعنی کچھ بھی اب فائدہ نہیں ہے. اور ہم نے ان کے لیے ایسے ہم نشین مقرر کر دیے تھے جن کو کرامن کاتبین کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے، جو انہیں ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہر چیز خوشنما کر کے دکھاتے تھے. اور آج ان کے حق میں عذاب ثابت ہو گیا، جیسا کہ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے حق میں ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ سب کے سب جنوں انس ضیاء کار تھے، جھوٹے تھے. اب دیکھیں نا دنیا کی جو چیزیں ہیں نا جن کو اللہ نے کہا کرامن کاتبین، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہمارے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں دھوکے میں ڈالتے ہیں اور ہم بھی پھر بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ شیاطینوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو اس دنیا میں ہم شیطان کی گمراہی سے ہی بچنے کے لیے آئے ہیں. اگر انسان سوچ لے نا کہ میں اس دنیا میں نا صرف 3 سوالوں کا جواب کا تیاری کرنے آیا ہوں، صرف 3 سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے آیا ہوں، اور وہ 3 سوالوں کے جواب کی تیاری ہے یہ پوری میری زندگی. اس میں ہر چیز پھر آ جاتی ہے اللہ کے سارے احکام، اللہ حلال حرام، اور وہ 3 سوالوں کا جواب تب ہونا ہے جو قبر میں ہونے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم مانیں گے تو ان کا سوال دے سکیں گے، ورنہ سوال تو بڑا آسان ہے. ابھی پڑھا ہے اللہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ. نہیں کہہ سکیں گے جب تک کہ ہم اس پہ رہیں گے نہیں منہ سے نکلیں گی یہ باتیں. پھر اس کے بعد کہا اللہ کے دشمنوں کو یہی آگ سزا، 28 میں پڑھ رہی ہوں، اللہ کے دشمنوں کی یہی آگ سزا ہے جو دوزخ میں بڑک رہی ہے، وہی ان کے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ جن اور انسان دونوں دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، تاکہ ہم ان دونوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہیں اپنے پیروں کے نیچے رون دے. اللہ اکبر. نہیں اب تم پیروں کے نیچے بھی رون دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تو ویسے ہی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے ہی سرکش اس دن چونٹیوں کی طرح ہوں گے جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے.
تو اب کیا فائدہ؟ بلا شبہ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور غم نہ کھاؤ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے راضی ہوا، اللہ تم سے راضی ہوا، اور تم جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم دنیا میں تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ موجود ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ جو تم مانگو گے۔ پھر وہی بات، اور یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے بخشنے والے اور پیار کرنے والے کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب اس مہمانی میں جائیں، ہم جا سکیں، مہمانی کرا سکیں، مہمان بن کے اللہ کے جائیں۔ اور ہمیشہ دیکھیں مہمان آتے ہیں نا تو وہ ہاتھوں میں تحفے تحائف لے کر آتے ہیں ہمارے لیے۔ ایک ہم مہمان اللہ کے ایسے ہوں گے کہ جا کے تحفے تحائف لیں گے، اور صرف اپنے لے کے کیا جائیں گے؟ اپنے اعمال نامے۔ بس ہمارے تحفے جو ہے نا، ہمارا تحفہ اللہ کے لیے یہی ہے، ہمارے نیک اعمال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے من حسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بہتر کس کا قول ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی سب سے پیارا کام دیکھ لیں یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ اور خود بھی عمل صالح کرے، اور یہ کہے کہ میں فرما برداری میں ہوں، یعنی وہ مسلمین۔ اب لوگ اگر غور کریں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے تو کہیں بھی کوئی نام نہیں لیا، اللہ نے کہا مسلمین، مسلمون اور مسلم، یہ نام لیے بل، اور پھر کہا کبھی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا طریقہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم دیکھو گے کہ جس شخص کے ساتھ تمہاری عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا ایک دلی دوست ہوتا ہے۔ یعنی ایسے اخلاق اپنے بلند کر لو، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو تحمل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اور اگر شیطانی وسوسہ آپ کو کسی وقت ابھارے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، بلا شبہ وہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور چاند اور سورج ہیں، بس تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، کیونکہ سجدہ کرنا بندگی کی علامت ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ ایاہ تعبدون، صرف میری عبادت کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس ہے پیغمبر اسلام اگر وہ سرکشی کریں تو جو آپ کے رب کے پاس مقرب بندے ہیں رات اور دن ان کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ ان کی عبادت سے کبھی نہیں تھکتے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ ہے تو آپ کر لیں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ زمین ہے جس کو تو دیکھتا ہے کہ وہ دبی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ شاداب اور لہلہا اٹھتی ہے۔ بلا شبہ جس نے اس خشک زمین کو زندہ کیا وہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ایک لینٹر بناتے ہیں نا، تو اس لینٹر کے اوپر پھر اور منزل بنانے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے، مزدور سے یا کاریگر سے مشورہ لیتے ہیں کہ یہ بن سکتا ہے، اور اگر کوئی لینٹر اس قسم کا ہے تو نہیں بن سکتا۔ اللہ کی زمین کیا ہے جس کے اوپر پہاڑ ہیں، جس کے اوپر ہمارے بے شمار محل، بلڈنگز، نہریں، اور زمین دبتی نہیں ہے، اور اسی زمین پہ ہم کتنی اب خود دیکھ لیں، پہلے تو گھوڑے چلتے تھے، خچر چلتے تھے، اب ٹرک چلتے ہیں، کیا گاڑیاں لمبی سے لمبی چلتی ہیں۔ تو اللہ کی یہ زمین کیا ہے؟ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں اور ہیلے بہانے تراشتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ کیا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو وہ قیامت کے دن امن و امان سے جنت میں داخل ہوگا؟ تو تم جو چیز چاہے کرتے رہو، تمہارا کیا تمہارے سامنے آئے گا۔ بلا شبہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، جو اس قرآن کریم کا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں تو وہ سراسر جاہل ہیں، حالانکہ یہ بڑی ہی باوقار کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کتاب کو پڑھ کے میں کہتی ہوں کہ جب انسان دوسرے علم حاصل کرتا ہے نا تو پھر اس کتاب کو پڑھتا ہے صحیح طریقے سے تو اس کا علم تو بہت ہی اچھا ہے۔ یعنی دوسرے علم اس لیے حاصل کرو کہ اس کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جب آپ دوسرے علم اس لیے حاصل اپنی اولاد کو کرائیں گے کہ میری بچی یہ بن جائے وہ بن جائے اور پھر بہتر قرآن پڑھے گی، یہ نیت کر لیں تو اللہ ان علموں کا بھی جزا دے گا۔ اور پھر اس علم سے آپ دیکھ لیں ہمارے ارد گرد جتنے عالم ہیں، اگر کوئی عالم ڈاکٹر ہے، یعنی میرے جیسا جاہل اگر نہ ہو، یعنی اگر کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جیسے ہمارے وہ ذاکر نائک صاحب ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر ہیں، اور بڑی بڑی پیاری عالمہ ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، وہ زیادہ اچھا پڑھاتی ہیں،
ان کے پاس زیادہ علم ہے، کیوں؟ اپنی تعلیم کی وجہ سے۔ تعلیم ضرور حاصل کرو اس قرآن کو سنوارنے کے لیے، کیونکہ یہ بڑی باوقار کتاب ہے جس پر باطل کا گزر ہی نہیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ یہ قرآن کیونکہ بڑے حکمت والے اور ستودہ صفات اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، اس لیے یہ باوقار ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا پیغمبروں پہ قرآن اترتا تھا تو اللہ ان کی شخصیت پہ کیسے روب ڈال دیتا تھا تاکہ ان کو نقصان سے بچا لیں۔ تو آج بھی اگر آپ اللہ کا قرآن پکڑیں گی تو اللہ برائیوں سے اور برے لوگوں سے بچا لے گا۔ اے پیغمبر اسلام، آپ جو کچھ کہا جاتا ہے وہی ہے جو آپ سے قبل رسولوں سے کہا گیا۔ بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا اور منکروں کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات عربی زبان میں واضح طور پر کیوں نہ بیان کی گئیں، اور کیا خوب ہے کہ قرآن تو عجمی ہے اور رسول عربی۔ یہ باتیں انہوں نے پھر کرنی تھی کہ واہ بھئی واہ، کیا تمہارا قرآن اترا ہے کہ رسول عجمی ہے اور پھر قرآن عربی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے عربی میں ہی اس کو اتارا۔ عربی آپ فرما دیجئے کہ اے پیغمبر اسلام، کیا یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان کے حق میں تاریکی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جن کو کسی دور افتادہ مقام سے پکارا جاتا ہے۔ اب یہی کافر کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کافر کہتے ہیں کہ ان کا قرآن نے انہیں اچھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جنت ملے گی، فلاں ایسی ہوگی جنت، حوریں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی۔ پاگل بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو، ایک ایسی انہونی چیز جس کو دیکھا ہی نہیں اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بس یہ دنیا ہی ہے اور دنیا فنا ہو جانی ہے، تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، پھر اس میں سے بڑے اختلاف پڑے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، اور وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جو ان کو چین نہیں لینے دیتا۔ بس بات یہ ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جس شخص نے نیک عمل کیے اس نے اپنے فائدے کے لیے کیے، ومن اساء فعلیہ، تو اس نے اگر برے عمل کیے تو اپنے ہی لیے کیے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بندوں پر ظلم کرے، یعنی بندے اپنے اوپر ظلم خود کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔